बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं महर मोहम्मद शहबाज। सैयद इकरारुल हसन साहब ने एक चैलेंज किया है शुफ शुफ पीर को। पीर हक खतीब साहब, उनका जो आस्ताना है, जो कि बतौर एक अड्डा तस्वर किया जाता है, और सैयद इकरारुल हसन साहब ने जो एक बहादुरी और दलेरी का कारनामा किया है, उन्हें चैलेंज किया है, उस हवाले से आज मैं बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी कारकुन जनाब यासिर साहब। यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। यासिर साहब, कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, सैयद इकरारुल हसन और शुफ शुफ पीर साहब? देखिए, मैं एक बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड हूँ। मेरी फ़ील्ड है, मेरा ज़रिया मुआश जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है। देखिए, हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनकी सबसे पहले उनकी लैब्स होती हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनको डायग्नोज़ किया जाता है, उनको प्रॉब्लम क्या है। फिर उस हिसाब से उसकी मेडिकेशन की जाती है, उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। अगर हमारे हॉस्पिटल में हक खतीब साहब को अगर हम इनवाइट करते हैं, वो आ जाएँ, तो वो किसी भी एक मरीज़ को जिसकी टाँग टूटी हुई है या जिसका जिसका पाइल्स का इश्यू है या जिसका पल्मोनरी सिस्टम का इश्यू है या उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे या इसके अलावा उसको कोई डायलिसिस वगैरह होते हैं, तो अगर हक खतीब साहब आ जाएँ, तो आके अपना वो करतब दिखाएँ या जो भी करामात हैं, वो दिखाएँ, तो मरीज़ ठीक हो जाएँगे। अगर उनमें इतनी अहलियत है। हाँ जी, अगर उनके पास इतने वो करामात हैं, तो फिर आ जाएँ हमारे हॉस्पिटल में आ जाएँ या अपने करीबी किसी हॉस्पिटल में रोज़ सुबह निकल जाया करें और तमाम मुरीदों पर या जो भी पेशेंट हैं, उन पर दम कर दिया करें, तो वो ठीक होके सेहतयाब होके घर चले जाएँ, तो खतीब साहब को इज़्ज़त भी मिलेगी और सवाब भी मिलेगा। यासिर साहब, बड़ा ही एक अच्छा काम है। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सैयद इकरारुल हसन साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बेसिकली उनसे अटैच हूँ, 2012 से ऑनवर्ड उनकी सरेआम टीम का मैं हिस्सा भी रह चुका हूँ, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और एक बहुत बड़ा गैंग है, ये माफिया है जिस पर उन्होंने हाथ डाला है। इससे पहले नासिर मदनी साहब ने जो ये शुफ पीर साहब के मुतल्लिक़ बात की थी, तो उनके साथ जो कुछ हुआ सारी दुनिया को पता है। उनका उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इतने बड़े माफिया को जो है सैयद इकरारुल हसन साहब ने चैलेंज किया है, मैं तो एप्रिशिएट करूँगा उन्हें। और ये इतनी बड़े जो माफियाज़ बनते हैं, ये निचले लेवल से जो वो स्टार्ट करते हैं और इस लेवल तक पहुँच जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हमारी अवाम का नहीं है? सबसे पहले देखें कि लोग जो है ना वो बेसिकली जो कुरान, हदीस, सुन्नत थी, हुँ। उससे दूर है। ये करिश्मे, करामात, करतब और दीगर चीज़ों की तरफ जाते हैं कि रात को पीर साहब चुटकी बजाएँ और सुबह जो है उनका काम हो जाए, शादी हो जाए, बाहर के मुल्क चला जाए या फिर उसके कारोबार चल जाए, ऐसा नहीं है। देखिए, इस्लाम को अगर आप देखते हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं, आप सहाबा कराम की ज़िंदगी देखते हैं, आप हमारे औलियाए कराम की ज़िंदगी देखते हैं, तो उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने वर्क किया है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने अच्छा वो बीमार भी हुए हैं, उन्होंने दवाइयाँ भी ली हैं, उन्होंने अलालत भी गुज़ारी है, उसके बाद वो ठीक भी हुए हैं। लेकिन ये कि भई मैं आपके सर पे हाथ रखूँ और आपके सारे मसाइल हल हो जाएँ, ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो एक्सपोज़ कर दिया सैयद इकरारुल हसन साहब ने, वो चेन निकालना, हुँ, और जो व्हीलचेयर से वो जो प्लांटेड थे, हुँ, उनके सारे वो पेशेंट थे, हुँ। वो सारे एक प्लांटेड था, वो स्क्रिप्टेड था सारा वो देखिए देखिए, जब आप देखें ना अमेरिकन गॉट टैलेंट हुँ, या इंडियन गॉट टैलेंट, हुँ, उसमें आप देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ आते हैं, शोबताबाज़ आते हैं, कोई ट्रेन को हवा में उड़ा रहा है, कोई मुख्तलिफ किस्म के करतब कर रहा है, वो हमारी आंखों के सामने हो रहे होते हैं। हुँ, कोई बंदा काट के 2 हिस्सों में तक़सीम कर देता है, तो ये बंदा भी ज़िंदा होता है, ये भी ज़िंदा होता है। ये सब क्या होता है? हुँ। ये सब होती है शोबतेबाज़ी, ये होती है स्क्रिप्टेड, प्लान्ड सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अगर इकरारुल हसन ने इतना बड़ा मतलब काम किया है और हमारे जो माशरे में इन लोगों को जो स्पेस मिली है, हक खतीब या इन जैसे जो भी लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उसकी वजह ये है कि लोग दीन से दूर हैं, लोग कुरान से दूर हैं, लोग हदीस से दूर हैं, लोग सुन्नत से दूर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दूर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो आपको कहीं भी
ایسی شعبے بازیاں کہیں بھی نظر نہیں آتی، نعوذ باللہ، ایسا مطلب سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ چیزیں آئی ہیں تو علماء کرام کو چاہیے کہ اس کو کنڈیم کریں، اور معاشرے کو چاہیے کہ وہ اقرار الحسن کا ساتھ دیں، کہ وہ اکیلا انسان اپنے زور پہ اس نے جا کے وہ ایک مافیا سے ٹکرایا ہے، یہ سب مافیا ہے، یہ مطلب یہ غیر اسلامی اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ یاسر بھائی ابھی تک جو مجھے نظر آیا ہے نا، ابھی تک بھی اس پر پولیس کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکی، کوئی ادارہ ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ وہ اتنا اسٹرانگ بندہ ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل جو ہے وہ بیک اپ ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کا بہت ہی زیادہ بیڈ ایلیمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں اگر آج سے 100 سال پہلے ہم 100 سال پیچھے جائیں تو آپ یورپ میں دیکھیں گے، امریکہ میں دیکھیں گے، کینیڈا میں دیکھیں گے، آپ ڈفرینٹ جگہ پہ دیکھیں گے، انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، انہوں نے لیبز بنائی، انہوں نے ریسرچ سینٹر بنائے، انہوں نے اسکول کالجز بنائے، انہوں نے ماڈرنزم لایا، وہ ٹیکنالوجی لے کے آئے، انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجادات کی۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے آستانے بنائے، ہم لوگوں نے درگاہیں بنائیں، ہم لوگوں نے جگہ جگہ پہ مختلف قسم کے ڈھونگی پیر بیٹھے، ہم نے ان کو پالا پوسا، ان کو ہم نے پیسہ دیا، وہ امیر سے امیر ہوتے گئے، ان کی اولادیں امیر سے امیر ہوتی گئی، اور ہم مقروض سے مقروض ہوتے گئے، ہم نیچے سے نیچے جاتے گئے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ دیکھیں، یورپ آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ اس نے ٹیکنالوجی کو پریفرنس دی اور ہم نے کرشمے کرامات کو پریفرنس دی۔ یہ فرق ہے کہ وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اس پر کیا کہیں گے؟ جو سیاسی لوگ ان کے پیچھے پشپنائی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ساری ہے بد عقیدگی، اور جس طرح کوئی بھی پاکستان کے تقریباً 600-700 جو بڑے گھرانے ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو یہ ہے پیر صاحب ہیں، ان کے پیچھے بہت زیادہ مریدین ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، پھر وہ آگے مریدوں کی فیملیاں ہوتی ہیں، آگے بہت بڑا ایک ان کا نیٹ ورک ہے۔ یس، تو وہ سارے جب وہ سارا ووٹ بینک ہوتا ہے، وہ جو سیاسی بندہ ہوتا ہے، جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے، اس کو وہ ووٹ بینک نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ پیر صاحب کی پشت پناہی کرتا ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ ووٹ حاصل کریں، آپ کسی نظریے کے بیس پہ ووٹ حاصل کریں، آپ ڈیولپمنٹ کی بیس پہ ووٹ حاصل کریں، آپ ایجوکیشن کی بیس پہ، آپ یہ جو کیا اس کا نام ہے کنسٹرکشن ہے، جس طرح ماڈرنزم آیا، جس طرح دبئی میں اور سعودیہ میں، یہ ہم سے پیچھے تھے، آج ہم سے آگے نکل گئے۔ وجہ ایجوکیشن، ماڈرنزم، اور ہم وہی کرشمے کرامات اور ہوا میں اڑ گیا اور 11 سال سویا نہیں، واٹ نون سینس، یہ مطلب کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ عقل ہی نہیں مانتی کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، کہ آیت الکرسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور حق خطیب صاحب کا کہنا ہے کہ میں 11 سال سے نہیں سویا۔ یہ کیا نون سینس بات ہے؟ یہ کیا نون سینس بات ہے؟ مطلب یہ کس طرح ممکن ہے؟ مطلب کس طرح عقل نہیں مانتی یار، اس کو دین نہیں مانتا، اس کو سمجھ بوجھ نہیں مانتی، مطلب کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس بیان سے مکر گیا تھا، اس نے بعد میں کہا جی میں رات کو نہیں دن کو سویا تھا، لیکن وہ پہلے اس نے پبلک کو اس بات پر ایگری کر لیا کہ میں نہیں سویا 11 سال، بعد میں آ گیا جی میں جی دن پہ سویا۔ چلے اسی بات کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ میں نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا۔ یہ بندہ رات کو جو ہے وہ اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور دن کے وقت یہ سوتا ہے، تو یہ تو پھر الٹ ہے نا، ہر لحاظ سے غلط ہے۔ چلے یہ ایک بڑا زبردست سید اقرار الحسن صاحب نے جو سٹانس لیا ہے، اللہ پاک ان کی خیر کرے اور اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یاسر بھائی مسلسل ابھی بھی عوام وہاں پہ جا رہی ہے، تو یہ کم از کم عوام کو، یہ ویڈیو کا مقصد بھی عوام کو اویئرنیس دینا ہے کہ کم از کم ایسے ڈھونگیوں سے تھوڑا سا دور رہیں ہمارے معاشرے میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس نے زیادہ لوٹا ہے، سیاستدان نے یا پیروں نے؟ میرے خیال سے اگر آپ سیاست کو دیکھتے ہیں تو سیاست میں پچھلے تقریباً 30-35 سال سے تقریباً 600-700 پیر صاحب کے خاندان ہیں جو مسلسل سیاست کرتے آ رہے ہیں، جس میں گیلانی خاندان ہے، جس میں اور وہ یہ کس کا نام ہے سندھ والے ہیں، تو یہ سارے مطلب یہ پیری فقیری، یہ پولیٹکس، یہ سب سیم ہے، یہ سب ایک چین ہے، یہ آپس میں یہ مطلب ایک سکے کے دو رخ ہیں، یہ سب سیم ہے آپس میں۔ اور جو ریئل لوگ ہیں
جنہوں نے دین کا کام کیا، جنہوں نے قرآن و حدیث کا کام کیا، جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا، وہ بیچارے مطلب لوگ وہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ شریعت کی طرف آ جاؤ، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی جہالت میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے اتنا عرصہ ان پیروں فقیروں کا ساتھ دیا، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ میں یہاں پہ یاسر بھائی ایک بات ایڈ کروں گا، ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے کہ جب ان کے پاس جب لوگ آتے تھے نا یہ اپنے مسائل لے کے کہ جی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رات کو کپڑے کاٹ دیے، کسی نے کالا جادو کر دیا، خون کے چیٹے پڑ گئے، تو اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے کہ اس کام کے لیے ایک تعوذ جو ہے نا وہ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مقصد وہ کہتے تھے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی شیطانی طاقت آپ کا کوئی برا نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے آپ کو پناہ میں لے لیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے ساتھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی پناہ میں لے لے، کچھ نہ کچھ گناہ آپ سے سردرد ہو رہے ہیں جس وجہ سے اللہ پاک آپ کو اپنی پناہ میں نہیں لے رہے۔ اگر پھر بھی دعا کام نہیں کر رہی تو اجتماعی دعا کروائیں۔ انہوں نے ایک پراپر طریقہ کار ایسے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے۔ ہماری عوام اب بھی شف پیر کے اتنا بڑا سوشل میڈیا پہ یہ پورے پچھلے ایک مہینے سے چل رہا ہے اور عوام کو بار بار اویئرنیس دی جا رہی ہے، ابھی بھی رش ہے وہاں پہ۔ میں وہی کہوں گا لوگوں کی جہالت ہے کہ لوگ مسجد کو چھوڑ کے، لوگ قرآن کو چھوڑ کے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے، لوگ علماء کرام جو دن رات محنت کرتے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ ہمارے دین کے سپہ سالار ہیں، وہ اسلام کے سپہ سالار ہیں علماء کرام، آپ ان سے دین سیکھیں۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی جادو ٹونے کا کوئی پرابلم اگر ہو بھی گیا ہے تو آپ علماء کرام کے پاس جائیں، آپ ان ڈھونگی پیروں کے پاس مت جائیں، وہ تو خود بیچارے۔ میں ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کام بھی کرتا ہوں ہاسپٹل میں، ہمارے پاس ڈیلی یہ جن لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس اپنے مسائل لے کے، وہ پیر ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، کسی کا سر پھٹ رہا ہے، کوئی سائیکو ہے، کسی کو کیا مسائل ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ ابھی تک نا یاسر بھائی کسی بھی علماء کرام نے اس کو برا نہیں کہا، ابھی تک انہوں نے شف پیر کے بارے میں کوئی اپنے الفاظ نہیں کہے۔ یہ میں سمجھوں گا کہ شاید علماء کرام اس بات کو کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں شاید۔ میرے خیال سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا میں نے وہ فتویٰ دیکھا ہوا ہے، انہوں نے ایسے تمام جتنے بھی ڈھونگی پیر، 2 نمبر جعلی جو شوکتہ باز ہے، ان کو کنڈیم کیا، مذمت کیا، لیکن مزید ضرورت ہے۔ جس طرح وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، وہ اپنی ویڈیوز عجیب قسم کے وہ کرتب اور کرامات کیا کچھ کرشمات دکھاتا ہے، جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، تو ہمیں بھی چاہیے ہمارے علماء کرام سامنے آئیں اور اس کی مذمت کریں اور اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کا پرچار کریں اور قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ صرف قرآن و حدیث کا آپ نے وہ ذکر نہیں کرنا، قرآن و حدیث پر عمل کریں، یہ سارے ڈھونگی پیر خود اچھا یاسر بھائی، پروگرام کے آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم جو آج مسلمان ہیں، یہ ہم نے بہت زیادہ پیچھے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، تو ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن، حدیث، سنت اور علماء کرام ہے۔ ان کے علاوہ کوئی کسی قسم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے آپ یہ ڈھونگی پیروں کے پاس مت جائیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی لائف میں ایشو ہے، آپ علماء کرام سے ڈسکس کریں، قرآن و حدیث میں ہر مرض کا، ہر تکلیف کا، ہر پرابلم کا علاج ہے، لیکن اگر آپ پرسو کریں، آپ علماء کرام کی طرف آئیں، آپ دین کی طرف آئیں، آپ اسلام کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل معاشی بھی اور گھریلو بھی اور دیگر مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ یاسر بھائی۔ میں پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سید اقرار الحسن صاحب نے یہ جو ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جس طرح انہوں نے یہ ڈھونگی پیر خطیب شف پیر کو بے نقاب کیا ہے، اسی طرح یہ مزید امید ہے انشاءاللہ مزید جو ڈھونگی پیر ہیں انہیں بھی ایکسپوز کریں گے
امید ہے ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.